नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा खल्क़ुल्लाहि फ़अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीन मिन दूनी बलिज़ ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में मसला तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से इस टॉपिक को पाए तकमील तक पहुँचाए। और इस टॉपिक के बाद जो मैंने इरादा किया है कि बच्चों को सिखाया जाए कि दरस कुरान कैसे दिया जाता है, अल्लाह मुझे वो टॉपिक भी करने की तौफीक अता फरमाए। तौहीद और रद्द शिर्क का मौजू जो मैंने शुरू किया है, इस वक्त मैं तौहीद की दूसरी किस्म पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। पहली किस्म है तौहीद फी ज़ात और उसका अपोजिट है शिर्क फी ज़ात, और दूसरी किस्म है तौहीद फिल खल्क और इसका अपोजिट है शिर्क फी ज़ात। तो मैंने पिछले प्रोग्राम में कुरान करीम की चंद आयात आपकी खिदमत में आपको सुनाई थी, जिनसे मैंने ये आपको बताया था कि मुशरिकीन ये मानते थे कि उनके लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, जिन्नात, तारों ने खुदा की मदद की है पैदा करने में, तो मखलूक का कुछ हिस्सा उन्होंने भी पैदा किया है। इस लिहाज से ये उनका शिरक था और इस वजह से वो मुशरिक हुए। हमारे शुबह डालने वाले दोस्त जो हैं वो इस पर बज़िद हैं कि नहीं, मुशरिक ये नहीं मानते थे कि अल्लाह ताला के साथ मिलकर किसी ने कुछ पैदा भी किया है। इस पर उन्होंने खरबों रुपए, खरबों डॉलर, रियाल, पद्मों लगा दिए। और मैं वो आपको हिसाब करके भी बताऊंगा किसी अगले प्रोग्राम में। नेट से अभी मैंने वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की कि अभी तक कितना पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ है। और अगर आप उस लिटरेचर को इकट्ठा करके देख लें कि जो पब्लिकेशंस है वहाँ की वो, और लोगों को तनख्वाहें देना, उम्रों पे बुलाना और वो करना और उनको नवाजना, वो कितने पैसे हैं, तो आप भी उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैं अल्लाह की रहमत से ये बता रहा हूँ कि मुशरिकों का ये शिरक था। और जब किसी को मुशरिक कहा जाए तो अगर किसी में ये बातें पाई जाएं तो वो मुशरिक है, अगर ये बातें न पाई जाएं तो कोई जुर्म करे तो गुनाहगार तो हो सकता है, मुशरिक का तो उस पर फतवा नहीं आ सकता। तो हमारे शुबह डालने वाले दोस्त जो कहते हैं कि मुशरिक बड़े अच्छे थे, उन्होंने तो कभी इस मसले में शिरक नहीं किया, उसका पहले मैं एक हवाला पढ़ता हूँ। बस मैंने इरादा किया था कि इन 5-6 प्रोग्रामों में इसका मैं कोई हवाला न पढ़ूँ, आगे जाकर पूरी तफसील बताऊं, लेकिन एक में आज मैंने डिसाइड किया कि वो सामने आ गया तो मैंने कहा मैं पढ़ दूं आपको। तो ये हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, जिनका मैं हमेशा तर्जमा पढ़ता हूँ, आज का प्रोग्राम में उनके तर्जमे से पेश कर रहा हूँ। सूरह फातिहा की तफसीर में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसकी तफसीर में लिखते हैं कि तौहीद जो है वो 3 किस्म की है, तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद सिफात। आगे कहते हैं तौहीद रबूबियत का मतलब है, अब मतलब तौहीद रबूबियत का क्या है? इसका मतलब है कि इस कायनात का खालिक, पैदा करने वाला एक है, और मुदब्बिर, कायनात को चलाने वाला एक है। तो अब मैंने आपको कहा था ना, मैं रबूबियत का माना भी आपको इब्न तैमिया से लेकर आज तक हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ तक मैं लाइन लगाऊंगा इसकी, कि वो कहते हैं रब का माना होता है पैदा करने वाला और चलाने वाला। तो तौहीद फिर रबूबिया जो है, इसका ये माना हुआ पैदा करने वाला और मुदब्बिर, चलाने वाला। अब इसमें सारी बातें आ जाती हैं, रिज्क देना भी, शिफा देना भी, ये सारी बातें रबूबियत में आती हैं। आगे वो कहते हैं इस तौहीद को तमाम लोग मानते हैं, तमाम। देखें मैंने लंबा क्यों किया है, मेरे प्रोग्राम अगर किसी ने देखा हो तो वो कहते हैं इसको तो तमाम लोग मानते हैं कि वो पैदा करने में तन्हा है और कायनात को चलाने में तन्हा है। हत्ता के मुशरिकीन भी इसके कायल रहे हैं और आज के मुशरिकीन भी इसके कायल हैं।
آج کے مشرک جو ہیں ان کے ذہن میں ہم ہیں، کیونکہ آگے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جو عوام کو مغالطہ دیتے ہیں اور وہ مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ آج کے مشرک ہیں۔ تو یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو خالق اور مدبر ماننا، چلانے والے ماننا، یہ اس زمانے کے مشرک بھی اور آج کے مشرک بھی۔ تو اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں فرق یہ ہے اس زمانے کے مشرک بھی آج کے مشرک بھی، ان میں صرف ایک فرق ہے کہ وہ بھی وسیلہ ڈالتے، نظر و نیاز کرتے، مزارات پر جاتے، قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے کرتے۔ تو اس وقت کے مشرک بھی یہ کرتے تھے، آج بھی یہ کرتے ہیں۔ باقی خالق اور مدبر ہونے میں آج کے مشرک اور اس زمانے کے مشرک دونوں برابر ہیں۔ اب وہ برابر ہیں کہ نہیں یا کیا فرق ہے، یہ تو انشاءاللہ آگے چل کر میں بتاؤں گا، لیکن آج میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مشرک اللہ کو خالق مانتے تھے، میں نے آپ کو بتایا نہیں مانتے تھے، یہ غلط ہے۔ اور جن کو وہ آج کے مشرک کہہ رہے ہیں وہ تو ان کے اندر تو شرک بنتا ہی نہیں۔ انشاءاللہ اس کی کچھ باتیں ہو چکی ہیں، کچھ آگے آئیں گی۔ آج میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا مشرک یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نے کچھ پیدا کیا ہے کہ نہیں۔ پچھلی بار میں نے جو آیتیں پڑھی تھی اس میں یہ تھا ایک لفظ ہے کہ لوگوں میں، مشرکوں میں یہ بات موجود تھی، اسی لیے قرآن نے ان کا بطلان کیا ہے اس عقیدے کا۔ اگر نہیں مانتے تھے تو قرآن نے بطلان کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن جب نازل ہوتا ہے تو نازل ہوا تھا اس زمانے میں جو حالات تھے ان کے سوالوں کے جواب تھے، اس لیے تو میں نے آپ کو قل اِنَّکُمْ آپ کو آیت سنائی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اللہ نے سب کچھ پیدا نہیں کیا، تو بتایا گیا نہیں، ان کو بتائیں سب کچھ تنہا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن ایسے ہی نازل نہیں ہو جاتا، اس کی کوئی سبب ہوتے ہیں۔ اب میں نے جو آیت پڑھی اس کے ترجمہ کرنے سے پہلے یہ میں ایک آپ کے سامنے سب سے قرآن کی چھوٹی سورت اور ساری قرآن کی مبارک صورتیں ہیں، اور یہ صورت ہے سورۃ الکوثر۔ اس کی تفسیر میں امام ابن جریر الطبری اور ابن کثیر اور علامہ قرطبی اور ابن الجوزی 3-4 حوالے ہو گئے غالباً، پھر میں شمار کر لیتا ہوں، اور ایک فخر رازی کا بھی تفسیر، طبری، فخر الدین رازی اور امام بغوی اور علامہ ابن الجوزی اور قرطبی، وہ یہ آگے دوسرے لوگوں کے بھی میں نام بتاؤں گا، سبھی تفسیروں میں ہے، کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورت کوثر نازل ہوئی، اس کے اندر آیت نازل ہوئی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، رب کے لیے نماز پڑھیں اور اس کے لیے قربانی کریں۔ تو یہ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، تو وہ فرماتے ہیں یقولون ان نأسا کانوا یصلون لغیر اللہ وینحرون لغیر اللہ فاذا اعطیناک الکوثر یا محمد فلا تکن صلاتک ونحرک الا لی۔ لوگ نمازیں پڑھتے تھے جھوٹے خداؤں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سوا جو انہوں نے خدا تراش رکھے تھے، بنا رکھے تھے۔ کون تھے؟ آسمانی خدا، چاند تارے اور زمینی خدا، بت اور جنات اور مظاہر قدرت، باقی چیزیں، کوئی درخت کر لیں، کوئی دوسری چیزیں جو تھیں، وہ ان کے لیے وہ نماز پڑھتے تھے۔ اب ہمارے جو خوارج دوست ہیں نا، ان کے میں آگے جا کر حوالے دوں گا، وہ اس بات پر بڑا شور کرتے ہیں مشرک نماز پڑھتے تھے، مشرک نماز پڑھتے تھے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا بھی ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تو وہ جلدی سے کہتے ہیں نہیں وہ بھی نماز پڑھتے تھے، تم بھی نماز پڑھتے ہو۔ تو یہ سملیرٹی قائم کرنے کے لیے اس پر وہ ایک شور برپا کر دیتے ہیں اور مشرکوں کو نمازی بنا دیتے ہیں، حاجی بنا دیتے ہیں، اللہ کا مقرر بنا۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ فیس دے دے کر مشرکوں کا کیس کتنا لڑا گیا۔ اور یہ دیکھیں کیا ہو رہا، اب کیا فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز ان ناسا کانوا یصلون لغیر اللہ، وہ تو خدا کی نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، اگر کبھی پڑھ لی تو پڑھ لی،
وہ تو نمازیں پڑھتے تھے اپنے خداؤں کی، اور وَيَنْحَرُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو مال صدقہ خیرات کرتے، حج میں قربانی کرتے، یا جو کچھ بھی وہ کرتے، وہ سارا کا سارا وہ تو شریکوں کے لیے کر رہے تھے۔ تو جب اس وقت کوئی خدا کے لیے کرنے والا نہ تھا سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، چند بچ گئے تھے، ان کے سوا جب کوئی نہیں تھا تو سرزمین اس وقت کوئی اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے لیے قربانی دینے والا نہیں تھا۔ اس وقت حکم ہوتا ہے یا محمد فلا تکن صلاتک ونحرک الا لی، اب ساری دنیا ان کے لیے جھکی ہے، اور اے میرے یار تو کھڑا ہو جا، میرے لیے جھک، میرے لیے قربانی کر اور مجھے سجدہ کر۔ تو یہ صورت نازل اس لیے ہوئی تھی کہ وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے، تو جو کچھ ہوتا تھا اس وقت اس کے رد میں قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو اب تخلیق کے بارے میں جب اتنی آیتیں آئی ہیں، تو اگر اللہ کا وہ تخلیق میں اپنے ان شریکوں کو شریک نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی آیتیں کیوں نازل کی؟ اب میں آپ کو قرآن کی وہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایک چیلنج ہے یہ سارے، ھذا خلق اللہ، مشرکوں کو چیلنج ہے، ھذا خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرمایا دیکھو میری مخلوقات، یہ میں نے پیدا کیا۔ یہ پچھلی آیت جو نا خالق السماوات بغیر عمد، اس میں ان سب کی تفصیل آ گئی ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق تدبیر سے زیادہ ہے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن اگر کوئی چاہے تو آیت نمبر 10 پڑھ لے، اس کے بعد 11 پڑھ لے، تو وہ کٹھا مضمون خلق و تدبیر کا کٹھا آ جائے گا۔ اصل میں قرآن کریم کے اندر سبحان اللہ یہ لنک اور یہ مناسبتیں ہیں کہ خلق و تدبیر اکٹھے چلتے ہیں، تو مجھے تو آیتیں الگ الگ کرنی پڑتی ہیں، ورنہ اگر میں یوں کرتا نا کہ خلق و تدبیر کو اکٹھا کر دیتا کہ وہ خالق بھی مانتے تھے اور مدبر بھی، تو قرآن کا اسلوب ہی یہ ہے، لیکن میں نے اپنی آسانی کے لیے اس کو یوں کیا ہے، پہلے توحید فی ذات، پھر توحید فی الخلق، اور پھر فی تدبیر۔ میرا کیا ہے یہ تو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میں اس کو الگ الگ بیان کر رہا ہوں تاکہ مجھے قرآن سنانا آسان ہو جائے۔ فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ میری مخلوق ہے، یہ جو ابھی پچھلی آیت میں بیان ہوئی ہے۔ فَأَرُونِي، اب ذرا تم مجھے وہ دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق دکھاؤ۔ یعنی اللہ پہلے اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کا ایک ایک چیز کا نام لیا اور پھر فرمایا اچھا اب تم مجھے بتاؤ، ہاں ذرا جو میرے سوا اور مخلوق کسی اور نے پیدا کی ہے نا وہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا کے اسلوب پر اس آیت کا ترجمہ کروں گا۔ اگر وہ یہ نہیں مانتے تھے، جیسے حافظ صلاح الدین یوسف نے کہا جی وہ خالق مانتے تھے، اب سارے قرآن کی وہ حاشیہ لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مانتے تھے سارا۔ اچھا جب اگر وہ نہیں مانتے تھے کہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں گنوا کر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ میری مخلوق ہے؟ اور اگر انہوں نے کوئی چیلنج نہیں کیا تھا کہ یہ ہمارے خداؤں نے بنایا ہے، تو پھر ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ نے ان کو چیلنج کیوں دیا کہ مجھے دکھاؤ، اور پھر فرمایا یہ تو ظالم ہے، کھلی گمراہی میں ہے۔ اب ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں کسی چیز کو یہاں سے اٹھا کر ایسی جگہ پہ رکھ دینا جہاں اس کی جگہ نہیں ہوتی، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب ظلم کیا بنتا ہے یہاں پر؟ ظلم یہ بنتا ہے کہ اس آیت کے اندر ظلم کیا بنے گا؟ وہ ظلم یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اب جب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سبحان ہے، اب ظلم کیا ہوگا؟ اس کو اللہ کو اٹھا کر نیچے لے آئیں اس بات پر کہ یہ تو تنہا پیدا نہیں کر سکتا، یا اس نے کیا نہیں، اس کے ساتھ تو انہوں نے کچھ کیا ہے، تو یہ ظلم ہوگا۔ اور یہ جو جنات ہیں اور چاند تارے ہیں جو خود مخلوق ہیں،
ان کو اٹھا کر اوپر لے جائیں اور کہیں انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، تو یہ ظلم ہوگا۔ یعنی اللہ کو اس معنی میں اس کے ساتھ ظلم ہوگا کہ اس کو کہا جائے کہ یہ کمزور ہے، اس کو نیچے لے آئیں اور ان کو اوپر لے جائیں کہ انہوں نے تخلیق کی ہے۔ تو بل فی ضلال مبین، تو اب یہ ظالم بنے ہیں کھلے کھلے، اوپنلی ظالم ہے۔ کس بات میں؟ کہ اللہ جب فرما رہا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں، تو اب یہ اوپنلی ظالم ہو گئے۔ میرے دوستو، خارجیوں دنیا بھر کے تم قرآن کا نام لیتے ہو، کبھی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا کے ساتھ اس آیت کو پڑھو۔ اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے تو پھر وہ ظالم کس معنی میں یہاں بنے ہیں؟ وہ کھلی گمراہی کیا کر رہے ہیں؟ بات تو یہاں تخلیق کی ہو رہی ہے، عبادت کی ابھی بات نہیں ہو رہی، تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ کس بارے میں ظالم ہے؟ وہ کھلی گمراہی کیا ہے؟ گمراہی کا مطلب ہے کہ اس غلط رستے پہ جانا، تو بات تو تخلیق کی ہے، تو یہاں کس رستے میں وہ جائیں گے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ لوگ نہیں سمجھتے، پڑھتے نہیں قرآن کریم کو۔ تو اس آیت سے بھی یہ اشارہ ملا، بلکہ میں تو کہوں گا صریح ہے کہ وہ یہ مانتے تھے۔ سورہ لقمان جو ہے نا، اس لقمان کو ہمارے خارجی سارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچیوں کو پڑھاتے ہیں کہ ان کو سورۃ لقمان ضرور پڑھیں، لقمان ضرور پڑھیں۔ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس آیت کے بعد دوسری آیت آگے ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اور جب لقمان نے نصیحت واعظ کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم عظیم ہے۔ تو وہ یہ تو دیکھتے ہی نہیں کہ شرک ہوتا کیا، اس کی تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ کہتے ہیں وہ ختم دلا دیا، میلاد میں چلے گئے، وہ شرک ہو گیا۔ تو وہ خوارج اپنے بچوں کو سورۃ لقمان، بلکہ سورۃ لقمان کے کورس ہوتے ہیں ہمارے مغرب میں، ہوٹل ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں 3 دن کا کورس، 2 دن کا کورس، قرآن کے کورس، جیسے ہم کورس کرتے ہیں نا نعت سکھانے کا، یہ اکیڈمی نعت ہے، یہ فلاں صاحب ہیں، تو وہ اپنے نظام میں قرآن کا کورس کراتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا کورس، اور قرآن کے کورس میں سورہ لقمان، باقی کا کچھ نہیں، ایک لفظ، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب ان تینوں چاروں آیتوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شرک کا مطلب یہ ہے اللہ کی تخلیق میں شریک کرنا، دنیا کو چلانے میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے اور یہ ظلم عظیم ہے۔ اب ظلم عظیم کیسا بنا؟ کیوں کہا اس کو کہ یہ ظلم عظیم ہے؟ کہ ان مخلوق کو اٹھا کر خالق کی جگہ پہنچا دیا، اور مخلوق محتاج ہوتی ہے، خالق کو اٹھا کر مخلوق کی جگہ لے آئے، یہ بنتا ہے ظلم عظیم۔ لوگوں کو ظلم کے معنی کا بھی نہیں پتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ اب پہلے تھا بل الظالمون فی ضلال مبین، ان کا یہ ظلم تھا، کھلی گمراہی میں تھے، اسی کو یہاں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ ظلم ہے، یہ شرک عظیم ہے۔ کیا؟ کسی کو کہنا کہ اس نے اللہ کی پیدا کرنے میں مدد کی ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی، مسجد نبوی شریف کے اندر وہاں پر میری حاضری تھی، تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے اس مسئلے پر وہاں ایک شیخ تھے، ان کا نام میرے ذہن سے شاید ابھی آ جائے، وہ نکل گیا، ابراہیم تھا یا کیا تھا، وہ ان کے ساتھ بات ہوئی، تو میں نے ان کو سامنے یہ دونوں آیتیں پیش کی۔ میں نے ان کے کہا شرک کیا ہوتا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے یہ روضہ شریف پہ شرک نہیں، اور روضہ شریف نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے تو وہ قبر نبی، اندہ قبر نبی ھذا شرک، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ رسول کے قبر کے پاس یہ سارا شرک ہی تو ہو رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر انہوں نے ساتھ یہ پڑھ دیا ان الشرک لظلم عظیم۔ تو میں نے ان کو کہا کہ شرک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات میں شریک کیا جائے، یا کہا جائے کسی نے پیدا کرنے میں ان کی مدد کی ہے، دنیا کو چلانے میں۔ تو یہ جو لوگ روضہ رسول پہ کھڑے ہیں، یہ تو سلام کے لیے کھڑے ہیں، یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کی امتی ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو وہ حضور کو خدا کا نہ تو جز سمجھ رہے ہیں، نہ پیدا کرنے میں شریک سمجھ رہے ہیں، نہ کائنات کے چلانے میں شریک سمجھ رہے ہیں، تو یہ شرک تو بنتا نہیں۔ تو ان الشرک لظلم عظیم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کیسے ہوا؟ ظلم کا تو مطلب یہ ہوتا ہے اوپر نیچے کرنا، یہ تو مانتے نہیں۔
تو وہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا ہے کہ مانتے ہیں؟ میں نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ مانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، مشرک ایسا نہیں مانتے تھے۔ پھر وہ بات، میں نے کہا وہ مشرک تو یہ مانتے تھے کہ تخلیق میں شریک ہے، تو وہ کہنے لگے یہ نہیں مانتے تھے۔ اب وہ دوسرے حوالے تو میں نے ان کو بعد میں دیے، ابھی میں اسی لقمان کی آیت پیش کر رہا تھا کہ نہیں، جو کہا ہے نا ھذا خلق اللہ، یہ میری مخلوق ہے، ارونی ما غزا خلق، وہ تم مجھے دکھلاؤ کہ تمہارے کیا ہے جو تم فارونی ماذا خلق الذین من دونی، وہ جو تمہاروں نے پیدا کیا ذرا مجھے وہ بھی دکھاؤ۔ تو اگر وہاں یہ تھا نہیں تو چیلنج کیوں دیا گیا؟ تو وہ مجھے بڑی شفقت سے کہنے لگے، میں نے کہا یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے یہ اللہ نے اپنی تعریف کی ہے تاکہ ہم اس کی تعریف کو پڑھیں اور ہمیں اس کا ثواب ملے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مجھے بڑا شوق تھا کہ آپ کی زبان سے میں یہ ثواب کا لفظ سنوں۔ آپ تو ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں، قبروں کے لیے نہیں، ختم کے لیے نہیں پڑھا جاتا، اس کے اندر تو میسج ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر میسج کیا تھا؟ بس پھر وہ بیچارے جو تھے نا وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ اب وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں دوسری آیت، سنیے آیت کہ وہ مانتے تھے مشرک، اور اسی لیے قرآن نے ان کا بطلان کیا ہے۔ یہ وحدانیت ثلاثہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وحدانیت ثلاثہ کی دوسری قسم ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے۔ کیا گمان ہے؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا کے ساتھ اس آیت کو پڑھے گا تب جا کر اس گمان کا زام کا پتہ چلے گا، ورنہ یہ تو یہ بھی کہہ گئے ترجمے میں، کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے ان کو پکار لو۔ اب وہ گمان کیا ہے؟ اب اس گمان کی تفسیر ہونے لگی ہے زعمتم من دونہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا۔ کیا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ مجھے وجد آ رہا ہے یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے، واہ! اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جن کو جو تمہارے زام میں ہے نا کہ خدا کے شریک ہیں، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں میں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے، کوئی کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ میں ایک مکان بناؤں اس کا مالک میں ہوں گا، آپ ایک حویلی بنائیں آپ اس کے مالک ہوں گے، جو بناتا ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ وہ ان کو کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ مالک نہیں ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے کچھ بنایا ہے۔ مجھ سے گزرا نہیں جا رہا، شیخ البانی وہ کہتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّن مُشْرِكِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ قَدْ يَظُنُّ فِي آلِهَتِهِ شَيْءٍ مِّن نَّفْعٍ أَوْ ضُرٍّ بِدُونِ أَن يَخْلُقَ اللَّهُ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ هَذَا الشِّرْكُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ مَوْجُودًا فِي النَّاسِ بَيَّنَ الْقُرْآنَ بُطْلَانَهُ۔ لوگوں کے اندر یہ شرک موجود تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے کچھ مخلوق بنائی ہے اور یہ اس کے مالک ہیں اور یہ اس میں نفع نقصان دیتے ہیں خدا کی مرضی کے بغیر۔ یہ تو الفوز الکبیر پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہ شفاعت کے مسئلے میں لکھا ہے خدا کی مرضی کے بغیر۔ وہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو کیوں، انہوں نے پیدا کیا ہے، وہ اس کے مالک ہیں۔ یہ عقیدہ تھا مشرکوں کا، اب اس کا رد ہو رہا ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اور آگے سنیں ایک جملہ دوسرے کی تفسیر کیسے کرتا ہے۔ وما لهم فیہما من شرک کیوں وما له منہم من ظہیر، نہ ان کا اس میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے ان کو بنانے میں۔ غور کیا آپ نے اس قرآن کی آیت پر؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے مدد نہیں لی ان کے بنانے میں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور میری یہ شان ہی نہیں ہے کہ میں ان سے مدد لوں۔ وہ میں آگے جا کر آئے تھے پڑھوں گا اگلے پروگرام میں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری شان نہیں ہے کہ میں ان سے مدد لوں۔ واہ!
لیکن یہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کا کیا کیا جائے؟ تو اب یہ آیت بھی اس مسئلے میں صریح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مشرک مانتے تھے کہ وہ مددگار ہیں اللہ کے، اور اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، وہ مددگار نہیں ہیں، وہ میرے مددگار نہیں ہیں۔ اب اس آیت کے بعد دوسری ایک آیت آتی ہے، یہ آیت نمبر کتنی تھی؟ 22، اور 22 کے بعد سورہ سبا کی دوسری آیت دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو۔ ہمارے صلاح الدین یوسف صاحب اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی وہ تم ان کی بھی عبادت کر رہے ہو۔ اب یہ ہے شریک، اور یہاں ہے شرکن فی السماوات ولا فی الارض وما لہما من شرک وما لہم من ظہیر۔ بات ہو رہی ہے تخلیق کی، بات ہو رہی ہے مدد کی کہ وہ تنہا بنانے والا، تنہا چلانے والا، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں بات، بلکہ وہ بات یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے۔ واہ، اللہ کے ساتھ تم نے جوڑ دیا، ان کو ملا دیا، الحاق کر دیا۔ کسی عالم سے پوچھ لیں الحاق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ساتھ جوڑ دیا جائے۔ کس میں جوڑ دیا جائے؟ کہ انہوں نے جوڑا کہ اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا رب دیکھیں فرماتا ہے کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ غالب اور باحکمت ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ اللہ کیا ہے؟ عزیز غالب، یعنی وہ غلبے والا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی سے مدد لے؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جیسے جیسے اس نے کرنا ہے نا، اپنی حکمت بالغہ کے اعتبار سے اس نے وہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو اس میں بھی اس بات کا رد ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نے پیدا کرنے میں اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ اب میں پھر ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو، اور یہاں سے یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی بھی یہ تفسیر ہے، الوسیط ہے، نیشا پوری کی کشاف ہے، اور بہت سی یہ تفسیریں ہیں، وہ بھی صاحب کشاف بھی اور ابن کثیر بھی، وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ کانوا یصلون لغیر اللہ وینہرون لغیر اللہ فامر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ سارے کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے غیر اللہ کے لیے، قربانیاں کر رہے تھے، تو اس کے رد میں آیتیں آئی ہیں۔ تو آیتیں تو ہمیشہ رد میں آتی ہیں۔ یہ زہیر شاویش کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ زہیر شاویش کا میں نے کافی دفعہ نام لے دیا، میں کسی اور بندے کا آپ کے سامنے نام لیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے التحفۃ المہدیہ فی شرح العقیدۃ الدمریہ، اور اس کے مصنف ہیں فالح بن مہد بن سعد بن مبارک بن آل مہدی، اور اس کے ناشر اور متابع ہیں الجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، مدینہ یونیورسٹی کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کتاب کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر وہی عبارت ہے، وہ کہتے ہیں نفع او در بدون ان یخلق اللہ ذلک فلما کان هذا الشرک فی الربوبیۃ موجودا فی الناس بین اللہ القرآن بطلانہ۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا لوگوں کا تو قرآن ان کے رد کے لیے نہ آتا۔ کیوں آپ مشرکین کے لیے اتنی سپورٹ کر رہے ہیں ان کی کہ ان کا یہ عقیدہ سچا تھا؟ وہ جو زبان سے کہتے تھے نا، کہتے تو تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ پوچھیں تو اگر یہ کہہ دیں، کہیں گے تو وہ مجبوری تھی، وہ جھوٹ تھا، وہ کذب تھا۔ حقیقت اور حق یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ چیلنجوں کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ سنیے دوسری آیت، یہ سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہیے تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال بتاؤ، یعنی جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے ان کا حال بتاؤ۔ اچھا، مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آئی کہ بات ہو رہی ہو تخلیق کی،
بات ہو رہی ہو تدبیر کی، خلق و تدبیر کی بات چل رہی ہے، یا ذات کی بات چل رہی ہے، تو ذات کی بات ہو، خلق کی بات ہو، تدبیر کی بات ہو، اور وہاں لفظ آئے شریک، تو ایک 5 سال کا بچہ جس کو خارجیوں کے عقیدے کا یا اس مہم کا نہ پتا ہو، اس سے پوچھ لے یہاں شریک کا معنی کیا بنے گا، کس بارے میں، کس چیز میں شریک، تو وہ بھی بتا دے گا کہ جب ذات میں، خلق میں، تدبیر میں اسی آیت میں شریک کا لفظ آئے تو ان چیزوں میں شریک بنے گا۔ لیکن ہمارا کیا غضب ہو گیا ہے، ابن تیمیہ ہوں، البانی ہو، سبحانی ہو، شوکانی ہو، محمد بن عبد الوہاب ہو، علی بن خدیر ہو، ابن باز ہو، کن کن کا میں نام لوں، ارشاد القصری ہو، جتنے لوگ، یا صلاح الدین یوسف ہو، بڑے بڑے لوگ، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں اگر آیت میں ذات کی بات ہو، پیدا کرنے کی بات ہو، دنیا میں کوئی چلانے کی بات ہو، اگر اس کے اندر لفظ شریک آ جائے نا تو وہاں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو یا غوث اعظم نہ کہو، کسی کو یا رسول اللہ نہ کہو، وہاں پکارنا مراد ہوتا ہے، وہاں پکارنا مراد ہوتا ہے، پکارنا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں مشرک تو یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ کسی اور نے کچھ پیدا کیا ہے۔ اب تو میں بتاؤں گا ان پروگراموں میں مانتے تھے کہ نہیں، یہ زہیر شاوی سے بتا رہا ہوں، یہ مدینہ المنورہ کی کتابوں سے، عقیدت وہ جو عقیدے کی کتابیں ان سے بتا رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی کا حوالہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی پڑھا تھا، والذین کانوا یعبدون الاوثان فیہم من کانوا یقولون انہا شرکاء اللہ فی الخلق وتدبیر العالم۔ نہیں مانتے تھے، راضی کہہ رہے ہیں مانتے تھے، اور وہ جو شفاعت کہتے تھے کہ یہ ہماری کریں گے، وہ ان کا جھوٹ تھا، کذب تھا۔ کیوں؟ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ ظالم ہیں، یہ مانتے تو شریک ہیں اور نام شفاعت کا لیتے ہیں۔ وہ تو جب میں اس آیت کے بارے میں تفسیر کروں گا وہ حوالہ ایک ایک میں لاؤں گا انشاءاللہ، ابن تیمیہ سے لے کر شوکانی تک لاؤں گا میں۔ تو شرکاکم الذین، وہ تم نے جو اللہ تعالیٰ کے سوا شریک بنائے ہیں، ارونی ماذا خلقوا من الارض، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا جز حصہ بنایا ہے، یا ان کی آسمان میں کیا شراکت ہے۔ ساجا، حافظ صلاح الدین یوسف نے چھپانے کے لیے لفظ کیا ہے آسمانوں میں کیا ساجا ہے، تاکہ ساری عمر کسی اردو پڑھنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ساجا کیا ہوتا ہے۔ پتر ساجا نہیں، ام لہم شرکن، شرکن، شرکن کا قرآن میں لفظ ہے، ساجا کہاں سے ہو گیا؟ شریک ہیں زمین آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کس میں شریک ہیں، آسمان میں کس میں، مجھے دکھاؤ۔ تو اگر وہ مانتے ہی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کیوں کر رہا ہے، بطلان کیوں کر رہا ہے؟ ابھی تو میں نے حوالے پڑھ کے آپ کو بتائے ہیں۔ سورہ کوثر کا میں نے طبری سے پڑھا، قرطبی سے پڑھا، شوکانی سے پڑھا۔ قرآن ایسے نازل نہیں ہوتا، کوئی بات ہوتی ہے تو قرآن ان کے رد میں نازل ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے نہیں کہا تھا، اچھا اب یہ بھی سن لیں شرک کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے دوست شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں شرک کا مطلب ہوتا ہے مزار پہ دیا جلانا، یہ شرک ہو گیا، لا حول ولا قوت۔ اب قرآن دیکھیں، دیا جلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے رات کو دیا جلا دیا کہ رستے کا اس کو پتہ چل جائے، یا قرآن کی تلاوت کرنے والا آئے اور وہ قرآن کی تلاوت اس کی روشنی میں کر لیں۔ مقصود دیا جلانے کا صاحب قبر کے لیے نہیں ہوتا کہ اس کو روشنی مل جائے، وہ تو ایمان اور اعمال صالحہ کی وہاں تو روشنی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں شرک یہ ہے قبر پہ دیا جلانا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ فرماتا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرکن، شرکن، شرکن فی السماوات والارض۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان معبودوں نے زمین و آسمان کے بنانے میں کسی چیز کی اپنے طور پر کوئی خدا کی مدد کی ہے یا پیدا کیا ہے۔ اور بدبختی کی انتہا یہ تھی مشرکوں کی، جن کا اتنا زور دیا جاتا ہے جی کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، کہ یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے بتایا ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ ہمارے شریکوں نے کچھ پیدا کیا، یہ اللہ نے بتایا ہے۔ اب اس بات کا
اس کو ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ام آتیناہم کتاباً فہم علی بینۃ منہ، ہم نے کوئی کتاب دی ہے تمہیں جس میں یہ ہو اور جس کی دلیل پر تم یہ کہہ رہے ہو۔ اگر وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ کوئی اللہ نے ہمیں بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کا ان سے چیلنج کیوں کیا؟ اگلی آیت میں اس پر ذرا تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ، یہ چیلنج والی بات پر، اور شاید اسی میں سارا پروگرام اس کے بعد ہو جائے۔ فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ، جو یہ تمہارے لیے بیان کرے، لاؤ وہ کتاب، کس دلیل پر تم قائم ہو؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں، ایک دوسرے سے وہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے یہاں ایک بات لکھی ہے، لیکن وہ میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں اس آیت کے بارے میں عرض کر لوں۔ وہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ ہاں اس عقیدے پر تم رہو تو تم کامیاب ہوگے، دنیا ٹھیک ہو جی، آخرت کے تو وہ ویسے ہی قائل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ظالم ہے۔ ظالم کیوں کہا ان کو؟ یہ میں نے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے بھی بتایا۔ اب ظالم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے محل سے اٹھا کر غلط جگہ پہ رکھ دینا، اور جو وہاں چیز ہے اس کو یہاں لے آنا۔ جب کوئی یہ کام کرے تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے شراکت کی، بات ہو رہی ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے کی، بات ہو رہی ہے زمین و آسمان کائنات کا نظام کے چلانے میں، وہاں لفظ شرک آیا، وہاں لفظ ظلم آیا۔ تو اللہ کے بندو کچھ تو کلیور بنو، اتنے ڈالر اور ریال کھائے ہیں، کچھ تو خیال کرو کہ یہاں شرک کا معنی کیا ہے، ظلم کا معنی کیا ہے۔ وہ ظالم مشرک کیسے بنیں گے؟ مان لو ظالم ان کو، وہ ظالم تھے۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ظلم نہیں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق مدبر مانتے تھے؟ یا پھر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے جیسے لکھا، صرف انہوں نے نہیں، میں لائن لگاؤں گا ابن تیمیہ سے لے کر صلاح الدین یوسف تک، آیتیں میں اشارے دے رہا ہوں۔ تو اگر وہ نہیں مانتے تھے یہ تو آیتیں کیوں آئیں؟ اس کا مطلب ہوا کہ وہ مانتے تھے کہ اس کے اندر، تخلیق کے اندر ان کی کچھ حصے داری ہے۔ اور وہ کن کو مانتے تھے کہ ان کی کچھ حصے داری ہے؟ کیا کہتے تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے تھے کہ وہ کون ہے شریک؟ یہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ باب التفسیر سے ایک میں روایت پڑھ دوں۔ کہتے ہیں کہ قال القلبی قالوا لعنہم اللہ، ان پر لعنت و اللہ کی، وہ یہ کہتے تھے بل تزوج من الجن فخرج بینہما، وہ یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے کسی عورتوں کے ساتھ شادی کی ہے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہی سے خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہوئے ہیں۔ اور سالبی نے کہا ہے وَهُمْ كُفَّارُ الْعَرَبِ، اور جو کفار عرب تھے وہ کہتے تھے وَالْأَصْنَامُ بَنَاتُ اللَّهِ، یہ جو لات منات عزا جن کی ہم نے بت بنائے ہیں، یہ بت خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، یہ خدا کی مدد کرتے ہیں بنانے میں۔ یہ حافظ ابن تیمیہ کا بھی میں نے آسان پڑھ دیا ہے، پچھلی بار میں نے وہ اور تفسیروں کے حوالے بھی دے دیے تھے۔ شمس لوامی والانہار میں بھی ہے، بہت سی کتابوں کے میں نے آپ کو حوالے دیے تھے، الکشف میں بھی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرے، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ذات میں اور خلق میں ہر جگہ پر وہ ایسا کہتے تھے۔ اور یہ جامع البیان میں امام طبری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں آتا ہے نا یسبح الرعد بحمدہ وینزہہ مما اضاف الیہ اہل الشرک بہ ومما وصفوہ من اتخذ الصاحب والولد تعالی ربنا وتقدس، وہ اس بات سے اللہ تعالیٰ بلند ہے کہ اس کی بیوی ہو، اس کی اولاد ہو، اور بت اس کی اولاد ہیں، ان کو وہ خدا کی اولاد مان کر شریک کرتے تھے ان ساری چیزوں میں۔ یہ بعض دفعہ میں وہ حوالے جو ہیں پڑھ آیا ہوتا ہوں، پھر میں دوبارہ ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ میرے ایک فاضل دوست ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں
کہ ہر بندہ تھوڑا اس نے سنا ہوتا ہے ہر پروگرام، تو اگر کوئی بات پہلے کر دی ہو تو اس کا اشارہ کسی دوسرے پروگرام میں دینے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا، تو دے دیا کریں تاکہ اگر کسی نے پچھلا پروگرام نہ سنا ہو تو وہ اس پروگرام میں اس حوالے کو سن لے۔ تو اس لیے توحید جو ہے، توحید ثلاثہ، وحدانیت ثلاثہ، توحید ثلاثہ، یہ جو شراکت ثلاثہ، ان کا جو میں بیان کر رہا ہوں، تو اس لیے میں نے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ حوالہ پڑھ دیا۔ یہ آج میں نے دوبارہ پڑھنی اس لیے، اس کے بعد میں نے پڑھنی، وہ میں نے ذرا نشان لگا لوں، معذرت چاہتا ہوں۔ سنیے آیت کہ وہ مانتے تھے کہ نہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، آیت کو یاد کر لیں، جب بھی قرآن پڑھیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ سورہ احقاف کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، اس کی بالکل ابتدا کی۔ مسئلہ کیا بیان کر رہا ہوں کہ مشرک مانتے تھے کہ ان کے شریکوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے میں مدد کی ہے، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ کیا وہ 2 4 15 20 مشرک مانتے تھے؟ نہیں۔ کہتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّن مُشْرِكِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ، سارے اکثر مشرکوں کا یہی عقیدہ تھا۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا، کانو یعبدون الجن بل اکثرهم بهم مؤمنون، وہ جو جنوں والا عقیدہ تھا نا وہ اکثر مشرکوں کا تھا، بعض مشرکوں کا نہیں۔ جیسے وہ ہمارے دوست چھپا ڈالنے والے کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا پنجاب ہوٹل کا، وہ مجھے سعودی عرب میں اس نے کہا جی کہ وہ اس طرف رہتے تھے، عرفات کے ساتھ 1-2 گھر تھے، وہ تھے۔ شرح عقیدت الطحاویہ، لکھنے والا بندہ ہے عبداللہ بن عبد الرحمن فہد بن فلانا فلانا، اور وہ لمبا شجرہ ہے، اور 1430 میں یہ فوت ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا ہے اپنی کتاب شرح عقیدت الطحاویہ کے اندر، عقیدے میں وہ کہتے ہیں فَهُمْ مُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ الرُّبُوبِيَّةِ، بعض چیزوں کے پیدا کرنے میں اور چلانے میں وہ ان کو شریک سمجھتے تھے۔ وَكَثِيرٌ مِّن مُشْرِكِ الْعَرَبِ، اور زیادہ تر مشرک کے عربوں کا یہی خیال تھا کہ فی آلہتہ شیئن من نفع او ضر بدون ان یخلق اللہ ذالک، اور وہ یہی ان کا عقیدہ تھا زیادہ تر کہ یہ جو نفع نقصان جن چیزوں میں دیتے ہیں نا، یہ تو پیدا ہی انہوں نے کی ہیں، ان کو تو خدا نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ بورڈ نہ ہو پلیز مجھے معاف کیجئے گا، میں اس لیے سارے حوالے دے رہا ہوں، معلوم نہیں کسی کے کوئی حوالہ سمجھ میں آ جائے۔ جب وہ یہ مان رہے تھے تو اب قرآن اسی صورت میں یہ نازل ہو رہا ہے۔ سورہ احقاف، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کیا بات ہے! قرآن کا اسلوب اور انداز، صدقے جائیں، یہی تو وہ بات تھی جس کی وہ مقابل نہیں لا سکے۔ یعنی بات آگے یہ بتانی ہے کہ میں نے سارا کچھ پیدا کیا ہے، تمہارے مشرکوں تمہارے معبودوں نے کچھ نہیں، اور بات شروع کہاں سے کی جا رہی ہے؟ یہ کتاب میری طرف سے ہے۔ یہ اس بات کا رد ہے، وہ جو کہتے تھے نا کہ اللہ نے نازل نہیں کی، اس کا جواب ہے کہ نہیں، اللہ نے نازل کی ہے، اور وہ عزیز حکیم ہے، وہ حکمت والا اور غالب ہے۔ غالب کا کیا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کو دنیا کے بنانے چلانے میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا اسماء حسنہ میں سے یہ جو اسم مبارک ہے اس کا یہاں ذکر کیا۔ اب یہ میں جب قرآن انشاءاللہ بچوں کو آئے گا نا موقع کہ مجھے میرا مولا توفیق دے کہ درس قرآن بچے کو کیسے دینا چاہیے، اس وقت میں یہ بتاؤں گا کہ آیتوں کے آخر میں جب وہ اسماء حسنہ آتے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی مطلب ہے، اسی بات کا رد کرنا ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ ما خلقنا السماوات، دیکھیں بات شروع کیسی ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون، ہم نے آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معینہ کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب بات ہے تخلیق کی
اور ان کو یہاں کافر کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے، ایک مدت کے لیے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، اور زمین و آسمان کو ہم نے پیدا کیا۔ تو دو چیزوں کا بیان ہے، خدا کی قدرت کا کہ پیدا کرنے میں، اور پھر معاد کا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا والذین کفروا، یہ منکر ہیں۔ اب ذرا سوچ کے بتاؤ تو صحیح کس بات کے منکر ہیں؟ یہاں جب کفرو کا لفظ آئے گا کہ وہ اراض کر رہے ہیں، وہ منہ موڑ رہے ہیں، کس بات سے؟ اللہ کی ان دونوں قدرتوں سے وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ اور یہ فرمانے کے بعد یہ جو میں مطلب بیان کر رہا ہوں، کو کہے گا یہ آیت کے اندر تو نہیں، یہ اس لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن اگلے لفظوں میں ہے، مگر کفرو کے لفظوں پہ غور کریں تو اسی کے اندر ہے یہ۔ آگے سنیں آیت نمبر 4، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو مجھے دکھاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، ماذا خلقوا من الارض، کون سا انہوں نے بنایا ہے۔ اب ان کا یہ دعویٰ اگر نہیں تھا کہ انہوں نے زمین کا کچھ حصہ بنایا ہے، اگر ان کا یہ خیال نہیں تھا، ان کا زعم ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تمہید باندھ کے یہ بات کیوں بیان فرمائی اگر اس کا کوئی منکر ہی نہیں تھا؟ سورہ کوثر کی تفسیر میں نے آپ کو بتائی، اگر فصلی لربک، جب حکم دیا کہ تو میرے لیے نماز پڑھ، اپنے رب کی پڑھ، اگر سارے رب کی نمازیں پڑھ رہے تھے وہاں پر، تو حضور کو یہ کہنے کا کیا مطلب تھا کہ تو اپنے رب کی نماز پڑھ؟ اگر سارے رب کی لیے قربانی دے رہے تھے تو ونہار کیوں ہے؟ یہ تو سارے مفسرین تبری سے لے کر شوکانی تک، یہ شوکانی میں خاص وجہ سے نام لیتا ہوں ورنہ میرا ذوق تو یہ ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی تک سب لکھ رہے ہیں کہ نہیں، وہ نمازیں نہیں خدا کے لیے پڑھتے تھے، قربانی ان کے لیے نہیں دیتے تھے۔ اسی کے رد میں تو یہ آیت آئی ہے، وہ کہتے ہیں یا محمد فلا تکن، وہ تم نے وہ نہیں کرنا جو یہ کر رہے ہیں، یعنی حالات و واقعات کے مطابق قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا مجھے دکھاؤ کیا زمین میں انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اب وہ سیدھی سی بات ہے، آگے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو، صحابہ کو کہتے تھے ہم نے کون سا کلیم کیا ہے کہ ہمارے خداؤں نے کچھ پیدا کیا ہے، تم ہم سے پوچھ ہی کیوں رہے ہو؟ وہ تو دن رات اسی بات پہ مطالبہ کرتے کہ یہ آیت ہی غلط ہے، نعوذ باللہ، یہ تمہارا کلیم ہی غلط ہے، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں۔ اب وہ سارا عرب خاموش ہے اس بات پر، وہ ایسے خاموش نہیں ہو گئے تھے، ان کو ریال دے کر، ڈالر دے کر، تنخواہیں دے کر منہ بند نہیں کیے گئے تھے، بلکہ یہ تھا کہ وہ مانتے تھے، اس لیے کہا ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ دوسرا لفظ سنیں، یاد رکھیں اس کو، ام لہم شرک فی السماوات، یہاں آسمان میں کوئی ان کی شراکت ہے۔ یہاں پر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے ترجمہ کیا ہے، کیا ان کا کوئی حصہ ہے؟ حصہ کس کا ہوتا ہے؟ جو ڈالے، اور جس نے حصہ ڈالا ہی نہ اس کا کیا حصہ ہونا ہوتا ہے؟ تو اگر اس نے وہ حصے کا کلیم نہیں کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں ایک ایک لفظ پہ ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اور لوگوں ٹھہر کے میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، لاؤ کوئی کتاب اس سے پہلے اگر تم سچے ہو، اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی علم جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ۔ تین مطالبے کیے گئے، اس سے پہلے کا کوئی کتاب لاؤ، یا کوئی علمی اور دستاویز لاؤ، اور تیسرا اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بات ہو رہی ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں کسی کی حصے داری کی، اور اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے لاؤ کتاب اور علمی دستاویز، اس دستاویزات کوئی لاؤ کہ کہاں یہ لکھا ہے اگر تم سچے ہو، کس بات میں سچے ہو۔ اب اگر قرآن کریم کو آپ مطالعہ کریں تو جہاں پر وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین، جن آیات میں یہ آتا ہے نا ان کنتم صادقین، اگر ان ساری آیات کو آپ پڑھیں تو وہاں پر کوئی ان کا کلیم ہوتا ہے جس کے لیے ان سے کوئی دلیل طلب کی جاتی ہے۔
مثلا وہ کہتے ہیں ہم بھی اس کی قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں ہم اس کی مثل لا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے وَدُوا شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے تھے بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ، یہ تو نہیں، وہ دوسری آیت ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم بھی لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، ہم اس کی مثل لا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ تو اب ان کے اس چیلنج کا جواب دیا گیا ہے وَدُوا شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ اپنے جنوں کو، اپنے تاروں کو، جن کو تم نے یہ شریک بنا رکھا ہے، ان کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ان کو ان کنتم صادقین کب کہا؟ جب انہوں نے کوئی کلیم کیا تھا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے نہ زمین میں ان کا کوئی حصہ ہے نہ آسمان میں ہے، اور یہ جو تمہارا کلیم ہے نا اس کے لیے دلیل لاؤ کسی کتاب سے، کسی دستاویز سے، کہاں سے تم نے یہ لیا ہے؟ اب جو کتاب کی اور دستاویز کی اس لیے ان سے دلیل مانگی گئی کہ وہ کم وقت یہ کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اور ہم اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، تو وہ یہ ساری باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ جب اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو تو پھر اللہ تو کسی کتاب میں نازل کرتا ہے نا، کسی علمی دستاویز میں ہوتا ہے، تو وہ لاؤ کہاں ہے؟ تو ان کنتم صادقین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ لاؤ۔ اگر وہ مشرک نہیں مانتے تھے، ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ان کے بارے میں اتنی صفائیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ میں اسی سے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں سے میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں ربوبیت کا مطلب ہے کائنات کا خالق اور مدبر صرف اللہ تعالی ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، ان کا مطلب ہے جو دیر یہ ہیں ان کے سوا لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور آج کے مشرک بھی اس کے قائل ہیں کہ خالق صرف وہ ہے، مدبر صرف وہ ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ وہ اس زمانے کے مشرک بھی یہ کرتے تھے کہ کسی مخصوص ہستی کے سامنے جا کر التجا کرتے تھے، نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بدستہ کھڑا ہونا، یہ ان کے بارے میں تھا۔ اور آج کل کے جو مشرک ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ قبروں میں مدفون اور فوت شدہ لوگوں کے لیے جا کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اصل میں دونوں کا عقیدہ ایک ہے، وہ بھی کہتے تھے پیدا کرنے والا تنہا وہ ہے، یہ بھی کہتے ہیں پیدا کرنے والا تنہا، وہ بھی کہتے تھے چلانے والا وہ تنہا ہے، یہ بھی کہتے تھے چلانے والا تنہا ہے۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے حوالے پیش کر رہا ہوں کہ مشرک ذات میں بھی شرک مانتے تھے، دنیا کو پیدا کرنے بھی مانتے تھے اور چلانے میں بھی۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تنہا ہے، پیدا کرنے میں بھی تنہا، چلانے میں بھی۔ یہ وحدانیت ثلاثہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگلے پروگراموں میں بھی انشاءاللہ اس کی توفیق سے میں مزید اس مسئلے پر دلائل دوں گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔